हर किस्म के रूहानी जिस्मानी मसाइल और वज़ाइफ के लिए पीर इकबाल कुरैशी चैनल को सब्सक्राइब करें। नहमदुहु व नुसल्ली व नुसल्लिमु अला रसूलिहिल करीम, अम्मा बाद, फ़अऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम, बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। आज तरावी के अंदर हमारी सूरह नूर भी मुकम्मल हुई, और सूरह नूर जो है ये कुरान पाक की वो अजीम सूरत है जो घरेलू ज़िंदगी को, मुआशरती ज़िंदगी को वाज़े करती है। अगर इंसान को घर में मसाइल हों, घरेलू ज़िंदगी तबाह हो और घर में झगड़े फसाद बहुत ज़्यादा हों, तो वो 10 दिन तक रोज़ाना एक बार सूरह नूर को पढ़कर पानी घर में छिड़काव करें और घर में सबको पिलाएं। अल्लाह ताला घरेलू ज़िंदगी को बेहतरीन कर देगा। और अगर उसको मोहल्ले में किसी से बहुत टसल हो और उससे लोग बहुत हसद करते हों किसी से, और मोहल्ले के लोग उसे तंग करते हों, शहर के लोग भी, तो वो आदमी 10 दिन तक रोज़ाना सूरह नूर को पढ़े और दुआ करे और उसके पानी से गुस्ल भी करे। अल्लाह ताला उसको उनके शरीर लोगों के शर से भी बचा लेगा और उन लोगों को हमेशा के लिए दूर भी कर देगा। और अगर इंसान जो है ये देखता है कि मुझे अताअत की तरफ दिल नहीं जाता और मुझे दिल जमाई इबादत में नहीं होती और मैं मजबूत दीनी कामों में मुनहमिक नहीं होता, बल्कि कभी चला जाता हूँ दीन के कामों में, कभी बिल्कुल हट जाता हूँ। अब जैसे लोग बाज़ औक़ात बहुत नमाजी बन जाते हैं, फिर एकदम जो है नमाजें छोड़ देते हैं। बाज़ औक़ात दीन वालों के साथ बैठना उठना उलमा के साथ शुरू कर देते हैं, फिर एकदम जो है उनसे फरार हो जाते हैं, या तबलीगी जमात या अच्छे माहौल दीगर में पहले जाते हैं फिर एकदम कट जाते हैं। तो ऐसा बंदा खुद या उसको दूसरा बंदा जो है सूरह नूर 2 हफ्ते तक पढ़ के पानी पे दम करके पिलाए, अल्लाह ताला उसको इस्तकामत अता फरमाएगा और उस माहौल में डट कर चलने की तौफीक अता फरमाएगा। बाज़ लोग जो है आधे इधर हो जाते हैं आधे इधर हो जाते हैं, हर माहौल को देख कर चलते हैं। जैसे बिशर काफ़ी रहमतुल्लाह अलैह बहुत बड़े अल्लाह के वली गुजरे हैं, और वो फरमाते हैं वो बड़े अल्लाह वाले थे और उन्होंने नंगे पैर जो है पहले तो बहुत मालदार आदमी थे, रईस ज़ादे थे, और इतना बड़ा बिजनेस था कि हर वक्त पैसे में इतना खेलते थे कि नौकर चाकर बांदियाँ नौकरानियाँ ढेर थी। रोज़ रात को शराब की महफिल और मौसीकी की महफिल होती थी। तो आप जो है उस वक़्त आप अपने जो है अंदर घर में डांस पार्टी में मशगूल थे कि बाहर से हज़रत हुसैन इब्ने अली रज़ी अल्लाह तआला अन्हु के पोते गुजरे। तो उन्होंने चौकीदार से पूछा जो उनका बाहर खड़ा था दरबान, कि ये घर का मालिक जो है आज़ाद है या ग़ुलाम है? तो उसने उस सेंस में कहा कि आज़ाद है, बिका हुआ तो नहीं है, मालिक है, पैसे वाला है तो आज़ाद है। तो आपने पूछा किसी और सोच में था कि ये आज़ाद मीन्स अल्लाह का आज़ाद है, अल्लाह का पाबंद नहीं है हुक्मों का, और ग़ुलाम वो अल्लाह का होता है जो अल्लाह की मान के चलता है, नबी की मान के चलता है। तो आपने कहा ये आज़ाद है या ग़ुलाम है? कहा जी आज़ाद है। कहा आज़ाद ही है तो ऐसे काम कर रहा है, अगर ग़ुलाम होता उसका तो ऐसे काम ना करता। ये जुमला कह के अल्लाह वालों की बात दिल पे एक जुमला लग जाता है। बाज़ का ज़रूरी नहीं होता कि कोई 10 घंटे की तकरीर हो। अब अल्लाह वाले का एक जुमला कह के वो मजजूब अल्लाह वाले, और लेकिन आले रसूल थे, खून हुसैन था उनकी रगों में, शेर खुदा का खून जिस रग में दौड़ रहा हो तो उसकी बात की तासीर का क्या आलम होगा। हम अली और अहले बैत से मोहब्बत की वजह से ज़बान में तासीर ले आते हैं, तो जो हो गई उनका नस्ली और उनका खून, तो आगे बड़े 10 कदम आगे चले होंगे। तो बिशर काफ़ी अंदर से देख रहे थे, दौड़े हुए चौकीदार के पास गए कि ये बुजुर्ग चेहरे से बहुत हसीन जमील बारोनक ये क्या कह रहे थे? कहा जी पूछ रहे थे इस तरह आज़ाद है या ग़ुलाम। तुमने क्या कहा? ये आज़ाद है। का क्या कहा उन्होंने? कहा ग़ुलाम होता है ऐसे काम ना करता। तो आज हम सारे आज़ाद हैं, जिधर दिल चाहता है चले जाते हैं, जो दिल चाहता है खाते हैं, जो दिल चाहता है करते हैं। मस्जिद में आके थोड़ी देर के लिए यहाँ भी आज़ाद है, फिर भी यहाँ पर भी आज़ाद हैं। तो आपने फौरन सब कुछ फेंका, नंगे पैर बाहर निकले थे तो नंगे पैर पीछे चल पड़े और जाके उनके कदमों में बैठ के हजरत मुझे माफ कर दे, तौबा करता हूं। वहां तौबा किए नंगे पैर और फरमाया मैंने हुसैन इब्ने अली की औलाद के हाथ पे
جب کلمے کی تجدید کی تھی، توبہ کی تھی، تو پیروں میں جوتا نہیں تھا۔ اب میں قیامت تک جوتا نہیں پہنوں گا جب تک ان کے نانا سے نہ مل لوں، ان کے نانا سے نہ مل لوں۔ توبہ جس حالت میں ہوئی، حاف کہتے ہیں ننگے پیر کو، اور موت تک کبھی جوتا نہیں پہنا، اس لیے آپ کا لقب بن گیا بشر حافی۔ اب آپ دیکھیے کہ ایک دن جنگل میں گئے، درخت سے ہم کلام ہوئے، درخت آپ کو کہہ رہا ہے دیکھو میری خصوصیات، لوگ پتھر مارتے ہیں میں پھل دیتا ہوں، لوگ آرا چلاتے ہیں میں سایہ دیتا ہوں، تعریف کر رہا اپنی۔ تو آپ نے کہا تجھے میں نے جلتا ہوا بھی دیکھا ہے آگ میں، تو کوئی خامی تو ہے نا تیرے میں، خوبیاں اتنی ہونے کے باوجود۔ کا ایک خامی ہے، ہوا جدھر کی ہوتی ہے میں ادھر جھک جاتا ہوں، ہوا ادھر کی ہو درخت ادھر، ہوا ادھر کی ہو درخت ادھر۔ فرمایا یہی تیری خامی تجھے جلانے، دنیا میں جلانے والے کام میں مبتلا کرتی ہے۔ بندہ مسجد میں آ کے ادھر ٹوپی سر پہ، باہر جاتے ہوئے ٹوپی پھینک کے اور آزاد، یہ نہیں ہوتا۔ باہر کی ہوا ہو تو ادھر، مسجد کی ہوا ہو تو ادھر، شادی کی محفل ہو تو ڈانس، مسجد میں آئے تو اللہ اکبر، تبلیغی جماعت میں چلا جائے تو سبحان اللہ سبحان اللہ، اور جب گھر واپس آئے تو پینٹ شرٹ پہن کے تو یوں اکڑ کے روڈ پہ پھر رہا ہے۔ یہ بندہ موسمی ہے، یہ ادھر بھی ہے ادھر بھی ہے۔ ایسے بندے کے بارے میں فرمایا یہ جلے گا لازمی، یہ پکڑ میں آئے گا لازمی۔ آپ ایک اپنا، آپ امریکہ میں بیٹھے ہوئے ہیں، اپنا حلیہ وہ رکھیں کہ دور سے محمدی لگیں۔ آپ ڈانس پارٹی کے اندر بھی اگر گزر رہے ہیں، یہ نہیں ہے کہ جا کے بیٹھ جائیں کہ میں محمدی بن کے بیٹھوں، یہ کوئی طریقہ نہیں ہوتا۔ اللہ نے قرآن میں کہا ہے کہ چھوڑ دو اس جگہ کو۔ اب آپ دیکھیے کہ ایسا بندہ جو گرگٹ کی طرح رنگ بدلتا ہو، اس کو سورہ نور پڑھ کے 2 ہفتے پلائی جائے، اللہ تعالیٰ اسے یک رنگ کر دے گا، دو رنگی ختم کر دے گا۔ تو یہ سورہ نور کی بڑی فضائل ہیں۔ سورہ نور کا جو پہلا رکوع ہے، اچھا اس کو خواب میں کوئی دیکھے کہ میں سورہ نور پڑھ رہا ہوں، تو اللہ تعالیٰ، یہ امام ابن کثیر فرماتے ہیں کہ تمہیں اللہ تعالیٰ عفت عطا فرمائے گا، پارسائی عطا فرمائے گا۔ اگر نیک آدمی دیکھ رہا ہے کہ میں پہلے سے عفت والا ہوں، سورہ نور پڑھ رہا ہوں، تو اللہ تعالیٰ تمہیں بلند مرتبہ دے گا، اور اگر کوئی گناہگار دیکھ رہا ہے تو اللہ تمہیں پارسائی دے گا۔ تو سورہ نور جو ہے یہ گھریلو زندگی کا بہترین اکسیر ہے۔ تو اس کا پہلا رکوع جو پورا کا پورا ہے، اگر کوئی گناہوں میں مبتلا ہو، بد نظری، بد کلامی، بدکاریوں میں مبتلا ہو، پہلا رکوع اسے 11 بار 11 دن دم کر کے پلائیں، اللہ اس کو گناہوں سے چھٹکارا عطا فرما دے گا۔ اللہ نے اس کے شروع میں جو ہے قذف اس کا بھی بتایا، اللہ نے اس کے شروع میں جو ہے بہتان کا بھی بتایا کہ جھوٹا الزام لگانا کسی پر، اور کسی پر جھوٹا الزام لگانا اس کی حد ہے کہ اس کو 80 کوڑے مارے جائیں گے۔ اب دیکھیے کہ یہ آیت شروع میں اتری، پہلے بتا دیا کہ جھوٹی اگر کوئی کسی پہ، آج سوشل میڈیا ہے، ایک دم فیس بک پہ یہ خبر چلا دیتے ہیں فلاں یہ غلطی کر رہا ہے، فلاں یہ گناہ کر رہا ہے، فلاں کو یوں پکڑا، اب الٹی اس کے بارے میں پراپگنڈا۔ اگر سچ کہا تو غیبت ہے، اگر جھوٹ کہا تو بہتان ہے۔ بہتان والے کے لیے ہے کہ اس کو 80 درے مارے جائیں گے۔ یہ اس وقت اتری جب سیدہ کائنات سیدہ عائشہ صدیقہ ام المؤمنین رضی اللہ عنہا پر تہمت لگی، اور تہمت لگانے والا عبداللہ ابن ابی منافق تھا، اور اس نے کہا کہ سیدہ کا دامن پاک نہیں ہے۔ چند سادہ لوگ مسلمان بھی اس کے ان باتوں میں آگے، جیسے مستاح تھے اور دیگر کچھ اور تھے، اور اس پر جو ہے مستاح کی والدہ خود کہہ رہی تھی کہ میرے بیٹے پہ اللہ لعنت کرے کہ اس نے اپنی ماں اماں عائشہ کی تہمت میں اس کا ساتھ دے دیا۔ اب یہ بعد میں ان کو جب قرآن کی آیات اتری، یہ جمعے کو ہمارا پورا بیان ہوگا جمعے پر اسی موضوع پر، جب آپ پہ تہمت لگی اللہ نے دوسرا رکوع نازل کیا، ان الذین جاءوا بالافک عصبۃ منکم لا تحسبوه شرا لکم بل هو خیر لکم۔ اے نبی کے گھر والو، اہل بیت، آپ کے لیے یہ بہتر ہے کہ اللہ نے آپ کے اوپر جب تہمت کافروں نے لگائی ہے، منافقوں نے، تو اللہ نے آپ کی گواہی دینے کے لیے، وہاں آپ دیکھیے یوسف علیہ السلام کی گواہی دینے کے لیے بچے کو بلوایا، حضرت مریم کی گواہی دینے کے لیے بچے کو ماں کی گود میں بلوایا، لیکن جب سیدہ کائنات حرم نبوی ام المؤمنین عائشہ صدیقہ
بنت صدیق پر تہمت لگتی ہے تو آپ کی گواہی دینے کے لیے نہ بچہ بولا، نہ مدینے کا کوئی بالغ بولا، نہ محمد عربی صلی اللہ علیہ وسلم خود بولے، بلکہ اللہ عرش مالا سے خود بولا اور 18 آیات آپ کی طہارت کی نازل فرمائی۔ اتنا مقام سیدہ کا، اتنی شان سیدہ کی، اور پھر اللہ نے اصول بتا دیا، مسلمانوں قیامت تک سن لو، اگر تم کسی عورت پر مرد پہ تہمت لگاؤ گے اور وہ جھوٹی ہوگی تو تمہیں 80 درے مارے جائیں گے۔ اگر تم کہو گے فلاں نے زنا کیا ہے، بدکاری کی ہے، تمہیں 4 گواہ لانے پڑیں گے۔ اگر تم نے 3 گواہ لائے اور چوتھا نہیں لائے پھر بھی تمہیں 80 درے مارے جائیں گے۔ یہ اتنا بڑا حکم، آج کیسے لوگ کہتے ہو چلو فلاں تو بڑا بدکار ہے، فلاں تو غلط کام کرتا ہے۔ بھائی تم نے دیکھا ہے، گواہ لاؤ۔ گواہ نہیں لاؤ گے، قرآن کہتا ہے پہلا رکوع اربع منہا اربع جو ہے شہادات جو ہے، اربع جو ہے وہ لازم ہے۔ پھر دوسرے رکوع میں اللہ نے فرما دیا ان الذین یحبون ان تشیع الفاحشۃ فی الذین آمنوا لہم عذاب علیم فی الدنیا والآخرہ، جو مسلمانوں میں گناہ عام کرتے ہیں انہیں دنیا آخرت میں عذاب کی سزا کی بتا دو بشارت۔ پھر آگے اللہ رب العزت نے ان الذین یرمون المحصنات الغافلات، جو سادہ عورتوں پر، مردوں پہ بھی، یہاں عورتیں بولا لیکن مردوں پہ بھی جو تہمت لگاتے ہیں، اللہ تعالیٰ ان کے لیے یہ عذاب بتا رہا ہے کہ عورتوں پہ تہمت نہ لگاؤ، عورتوں کو اس طرح آگ کرنے کے لیے، عورتوں کو حصہ نہ دینے کے لیے، انہیں گھر سے نکالنے کے لیے، ان سے جان چھڑانے کے لیے، جنہوں نے جوانی تمہیں دے دی، جنہوں نے اپنی ساری جوانی تمہاری دہلیز پہ گزار دی اور تم ان سے جان چھڑانے کے لیے تم ان پہ تہمت لگاتے ہو، اللہ کہتا ہے یہ دنیا کا سب سے بڑا تم پر وبال ہے۔ اور پھر اللہ نے بات ہی ختم کر دی، اللہ نے کہا الخبیثات للخبیثین والخبیثون للخبیثات والطیبات للطیبین والطیبون للطیبات۔ یاد رکھو یہ اصول قیامت تک ہے، پاک کے لیے پاک عورت ہے، ناپاک مرد کے لیے ناپاک عورت ہے۔ اور یاد رکھو اگر تم کہتے ہو محمد پاک ہیں تو نبی کی ساری بیویاں بھی پاک ہیں، اس لیے کہ نبی کے جسم پہ مچھر نہیں بیٹھ سکتا، مکھی نہیں بیٹھ سکتی، تو نبی کے بستر پہ غلط عورت کیسے آ سکتی ہے؟ تو یہ اہل سنت کا عقیدہ ہے، نبی بھی پاک ہے اور نبی کی ساری بیویاں بھی، بیٹیاں بھی، ساری صحابیات بھی، بلکہ نبی سے جڑنے والا بھی پاک ہو جاتا ہے۔ آج 1400 سال کے بعد نبی کا نام لینے والا پاک ہو جاتا ہے تو نبی کے ساتھ بیٹھنے والا پاک کیوں نہیں ہوگا، اور نبی کے روزے میں لیٹنے والا پاک کیوں نہیں ہوگا؟ یہ اللہ نے اصول بیان کر دیا۔ پھر فرمایا کہ جب بھی کسی کے گھر جاؤ تو سلام کرو، چوتھے رکوع میں کہہ دیا سلام کرو، سلام۔ آگے فرمایا قل للمؤمنین یغضوا من ابصارہم، مومنو جب گلیوں میں پھرو تو نظریں نیچی کرو۔ آج ہماری گلیوں کے کیا حالات ہیں؟ ہم جنت میں جائیں گے۔ آج ہم جس طرح گلیوں میں پھرتے ہیں، ہمارے لڑکوں کو دیکھیں روڈ پہ، لوگ یہاں حیرت کی بات یہ ہے کرسیاں رکھ کے گلیوں میں لوگ مرد بیٹھے ہوئے ہیں، میچور مرد، نمازی بابے گلیوں میں۔ یہ حضور نے سختی سے منع کیا کہ گلیوں میں بیٹھنا، روڈ پہ بیٹھنا، شاہراہوں پہ بیٹھنا یہ ممانعت ہے، اور یہ فرمایا یغضوا من ابصارہم، اپنی نظریں نیچی کر لو۔ اور پھر عورتوں سے کہا، مردوں کا ہی خالی کام نہیں ہے کہ نظریں نیچی، وَقُلْ لِلْمُؤْمِنَاتِ يَغْضُضْنَ مِنْ أَبْصَارِهِنَّ، تم بھی اپنی نظریں نیچی رکھو۔ اور پھر اس کے بعد جو ہے اللہ نے آگے جو چوتھا کے بعد 5واں رکوع ہے، اللہ نور السماوات والارض مثل نورہ، یہ اس کی پہلی آیت جو ہے، اس پر اس کا نام سورہ نور رکھا گیا۔ اللہ نور ہے، اللہ کا نور ہے ہر طرف پھیلا ہوا۔ یہ آیت جو بندہ 70 بار پانی پہ دم کر کے پیے گا اور چند دن چہرہ دھوئے گا، اللہ اس کو نور عطا فرمائے گا۔ اور اگر اس کا دل میں ہر وقت ٹینشن پریشانی رہتی ہے اور گناہوں کی طرف مائل رہتا ہے، یہ آیت 70 بار دم کر کے چند دن پیے، اللہ کالک دل کی سیاہی ختم فرما دے گا۔ اور پھر اس کے بعد اللہ رب العزت نے اگلی آیت میں فرمایا، اس سے اگلی آیت کے اندر وعد اللہ الذین آمنوا منکم وعملوا الصالحات لیستخلفنہم فی الارض کما استخلف الذین من قبلہم، کہ تمہیں اللہ ویسے ہی خلافت دے گا اگر تم ایمان لاؤ گے اور اعمال صالحہ کرو گے جیسے تمہارے پہلوں کو ملی۔ اب جس آدمی کو مرتبہ رتبہ کوئی چاہیے ہو، کوئی عہدہ چاہیے ہو،
تو وہ اس آیت کو، یہ چھٹے رکوع کی آیت ہے، پہلی درمیان میں آیت بنتی ہے، تو وعد اللہ الذین آمنوا منکم وعملوا الصالحات لیستخلفنہم فی الارض، اتنا روزانہ 21 بار پڑھ کے دعا کرے 21 دن تک، اللہ اسے وہ ترقی دے گا، عہدہ دے گا، وہ جگہ دے گا جو وہ چاہ رہا ہے، جہاں کی خواہش ہے، جہاں جانے کی یا جو رتبہ پانے کی، اللہ اس کی برکت سے عطا فرمائے گا۔ اس کے بعد اللہ نے آگے جو سیکنڈ لاسٹ رکوع میں اس کے فرمایا لِيَسْتَأْذِنْكُمُ الَّذِينَ مَلَكَتْ أَيْمَانُكُمْ وَالَّذِينَ لَمْ يَبْلُغُوا الْحُلُمَ، فرمایا دیکھو 3 مرات، 3 وقتوں میں کسی کے گھر نہ جاؤ، ایک آدھی رات کو نہ جاؤ، ایک عشاء کے بعد نہ جاؤ، اور ایک صبح اور ایک ظہر کے وقت نہ جاؤ۔ ظہر کا وقت جو قیلولے کا ہوتا ہے، یہ کسی کے گھر، یہ ثلاث عورات، یہ تمہارے لیے پردے کے ٹائم ہے، اس میں تم کسی کے گھر نہ جاؤ، ان کی پرائیویسی کو ڈسٹرب نہ کرو۔ اور پھر اس کے بعد اللہ رب العزت نے جو ہے ایک چیز بتائی کہ جب بھی تم کسی کے گھر جاؤ تو آپ نے السلام علیکم پہلے کہنا ہے، گھر میں داخل ہو، باہر کھڑے ہو کر، یہ نہیں کہ کون میں نہیں ہوتا۔ حضور نے ایک صحابی آئے کہا، حضور نے پوچھا کون؟ کہا انا، حضور نے کہا انا میں، یہ کیا چیز ہے؟ نام بتاؤ اپنا، یا کو السلام علیکم۔ باپ بھی اپنے گھر میں جائے، خامد بھی اپنے گھر میں جائے تو کہے السلام علیکم، یہ سلام کرنے کا رواج ڈالیں۔ نبی کا مقام اتنا اونچا ہے کہ اللہ نے اس کی سیکنڈ لاسٹ آیت اس سورہ کی، لا تجعلوا دعاء الرسول بینکم کا دعاء بعضکم بعضا، نبی کو مت ایسے پکارو جیسے ایک دوسرے کو پکارتے ہو، ایک دوسرے کے نام لیتے ہو۔ نبی کو یا محمد صحابہ کہتے تھے باہر کھڑے ہو کر کہ یا محمد باہر آئیے، تو حضور علیہ السلام کو یہ چیز بری لگی۔ اب جیسے مثال کے طور پہ اب میرا کوئی نام لے، اقبال میرا نام ہے، باہر کھڑا ہو کے آواز مارے اقبال باہر آؤ، تو میں برا بناؤں گا نا۔ اب بھائی میرا نام نہ لے، میرا لیں جو صفت ہے میرے اندر۔ ایک بندہ حافظ ہے، حافظ صاحب، ایک عالم ہے، عالم صاحب، باہر آئیں۔ ایک ڈاکٹر ہے، ڈاکٹر صاحب، انجینئر، اب اس کا نام لیں، وہ ادب ہے، یا عہدہ اس کا بولیں وہ ادب ہے؟ آپ دیکھیے اپنے باپ کا نام لے کے باہر نہیں پکارتے، آپ باہر کھڑے ہو جائیں ابا کا نام لیں تو آپ ادب والے ہیں۔ ابا کا نام نہیں لیتے، محمد عربی کا نام لے کے پکار رہے ہیں، چیخ رہے گلیوں میں، کتنی بے ادبی ہے۔ حضور کو اللہ نے یا محمد کا ہی نہیں کہا، اللہ نے بھی کہا یا ایھا الرسول، یا ایھا النبی، یا ایھا المزمل، یا ایھا المدثر۔ اللہ بھی حضور کو پیار سے لقب سے پکارتا ہے، اور ہم بھی دنیا میں ایک دوسرے کو لقب سے پکارتے ہیں۔ یہ کہنا یا محمد، ہمارے مولانا خالد صاحب رحمۃ اللہ علیہ، ڈاکٹر خالد صاحب انگلینڈ والے فوت ہو گئے، مناظر تھے بہت بڑے۔ انگلینڈ میں ایک مرتبہ مناظرہ ہو گیا قادیانیوں میں اور بریلوی مسلک والوں میں، تو بریلوی مسلک والے جو تھے ان کے پاس مناظر آیا نہیں ٹائم پہ، اور قادیانی پہنچ گئے، تو انہوں نے ڈاکٹر خالد صاحب کو کہا کہ حضرت آپ تشریف لائیں، آپ بہت بڑے عالم ہیں، ہم ہیں تو اہل سنت ایک ہی، فرق تو اتنا کوئی نہیں ہے، تو آپ ہماری عزت بچا لیں۔ آپ نے کہا چلو، یہ حضور علیہ السلام کی ختم نبوت کی بات ہے، ہمارے مسلکوں کی نہیں ہے، ہم ختم نبوت پہ قربان ہیں۔ اور آپ گئے وہاں جا کے بیٹھے، تو قادیانی مناظر نے ایک ہی جملہ کہا، یہ اوپر لکھا ہوا یا اللہ یا محمد، وہاں لکھا ہوا تھا یا اللہ یا محمد۔ تو انہوں نے کہا جی پہلے تو یہ بتائیں کہ یہ انہوں نے یا اللہ اور یا محمد لکھا ہے، تو آپ دیوبند والے کیا اس کو مانتے ہیں؟ آپ نے کہا ہم مانتے ہیں۔ اب سارے بریلوی پریشان ہو گئے، اور دیوبند والے بھی بیٹھے ہوئے جو تھے کہ یہ کیا بات ہو گئی کہ دیوبند والے تو یا محمد نہیں کہتے، بریلوی مسلک والے کہہ دیتے ہیں۔ تو آپ نے بڑا حکیمانہ جواب دیا، آپ نے کہا او قادیانیوں سنو، یہاں جو لکھا ہوا ہے جملہ وہ تمہیں سمجھ نہیں آیا، یہاں انہوں نے لکھا ہے کہ دنیا میں یا اللہ ہے یا محمد ہے، اور کوئی نہیں ہے، یا اللہ کی چلے گی یا محمد کی چلے گی، بس۔ یہ یا اردو والا ہے جو یہ لوگ اردو بولتے ہیں، تو یہ اردو میں انہوں نے لکھا ہے کہ یا اللہ کی مانو یا محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی مانو، تو اس پہ وہ سارے بھی خوش ہو گئے۔ حکمت یہ ہوتی ہے۔ اگلی سورت جو آ گئی فرقان، کیا فرقان؟ یہ تفریق کرنے، قرآن پاک کی یہ بڑی بہترین سورت ہے۔ سورہ فرقان جو ہے اس کی بڑی افادیت ہے، بہت اس کے فضائل ہے، بہت اس کی، اگر کسی آدمی کو کوئی چیز سمجھ نہ آتی ہو، اب بندے کو سمجھ نہ آئے کہ میں کس کی پیچھے چلوں، کس کو فالو کروں، کس کی بات کو مانوں، اب وہ ٹینشن میں ہے کہ میں سوچوں میں پڑا ہوا ہے کہ پتہ نہیں کون ٹھیک ہے۔ اور بہت سے لوگ ایسے ہیں، وہ میڈیا میں جو نیٹ پہ ہی لگے رہتے ہیں، تو وہ ہمیشہ ڈاؤٹ رہتے ہیں کہ پتہ نہیں کون ٹھیک ہے، وہ بھی اپنی بول رہا ہے، وہ بھی اپنی بول رہا ہے۔ تو ایسا بندہ
11 دن تک روزانہ رات کو سونے سے پہلے سورہ فرقان پڑھے اور پڑھ کر دعا کر کے سو جائے اور پانی پہ دم کر کے 1 گلاس پی لے، انشاءاللہ 11 دن میں اللہ اس کا ذہن دل حق بات کی طرف راغب کر دے گا۔ فرقان، فرق کرنے والی، تفریق کرنے والی حق اور باطل میں، یہ اللہ تعالیٰ نے قرآن پاک کا نام رکھا ہے، تبارک الذی نزل الفرقان علی عبدہ لیکون للعالمین نذیرا۔ اللہ وہ ہے برکت والا جس نے اپنے بندے پہ وہ کتاب نازل کی جو فرق کرتی ہے غلط اور صحیح میں، اندھیرے اور اجالے میں، اور بگڑے ہوئے اور بنے ہوئے میں، اور یہ عالمین کے لیے ڈرانے کی چیز ہے۔ اب قرآن کی یہ صفت ہے کہ قرآن جب بھی اپنی جگہ خود بناتا ہے، جیسے پانی عمارت میں ایک قطرہ کہیں سے داخل ہو جائے نا دھیمک، تو وہ اپنی جگہ خود بناتا ہے، پہاڑوں کے اندر سے رستہ بنا لیتا ہے پانی۔ تو آپ سوچئے جو مخلوق ہو کر وہ ایک پانی کتنی رستے کی صلاحیت رکھتا ہے، تو اللہ کا کلام جو اللہ کی قدرت کی زبان سے نکلا ہے، جب آپ اس سے جڑیں گے، جب آپ اس کو پڑھیں گے، تو وہ اپنا رستہ ایسا بنائے گا کہ آپ کو غلط چیز سے نکال کے حق کی طرف لے آئے گا۔ اس لیے سفیان ثوری رحمۃ اللہ علیہ فرمایا کرتے تھے، طلبنا العلم لغیر اللہ فابى ان يكون الا للہ۔ ہم نے علم اس لیے پڑھا تھا کہ ہمیں تھوڑی سی دولت مل جائے، تھوڑا سا آہ واہ ہو جائے، لیکن جب علم ہمارے اندر آیا قرآن کی شکل میں، تو اس نے ہمیں دنیا سے کاٹ کے اللہ والا بنا دیا۔ یہ ہے علم، یہ ہے قرآن، تفریق کرنے والا۔ اگر کوئی بادشاہ ظالم آ جائے، یا کوئی آپ کا افسر ظالم آ جائے، یا آپ کا کوئی دشمن ظالم قسم کا آپ پہ مسلط ہو جائے، یا آپ کو کوئی علاقے میں سخت بندہ بدماش قسم کا تنگ کرتا ہو، تو آپ سورہ فرقان کو چند لوگوں کو بٹھائیں اور 160 مرتبہ ختم کریں اس کا، یعنی چند لوگ، چاہے 100 بندے مل کر، 160 بندے مل کر، یا 80 بندے مل کر، جتنے چاہے بندے مل کر، مرد یا عورتیں، اس کا جب ختم کریں گے 160 بار، اللہ اس سے چھٹکارا عطا فرما دے گا۔ یہ ایسی ہے۔ پھر اگر انسان کو استخارہ جو ہے، کوئی چیز سمجھ نہ آتی ہو، استخارہ نہ ہوتا ہو کہ میں یہ کام کروں یا نہ کروں، یہ میرے لیے بہتر ہے یا نہیں، رشتہ، کاروبار، بندہ، تعلق، دوستی، تو وہ یہ پہلی آیت تبارک الذی نزل الفرقان علی عبدہ لیکون للعالمین نذیرا، یہ پہلی آیت کو روزانہ 70 بار پڑھ کے دعا کرے، 7 دن تک دعا کرے، اللہ تعالیٰ اس پر ہر چیز آشکارا کر دے گا۔ بعض لوگوں کے متعلق انسان کو وہم ہوتا ہے کہ یہ مجھ پہ جادو کرتے ہیں، یہ میرے بارے میں حسد کرتے ہیں، یہ مجھے نقصان دینا چاہتے ہیں، تو یہ ان کے لیے جو ہے نا، یہ اسی طرح پڑھ کے 7 دن دعا کرے، اللہ کھل کے ان کو بتا دے گا کہ وہ تمہارے محب ہیں یا تم سے نفرت کرتے ہیں یا سحر جادو کرتے ہیں۔ پھر اس کے جو ہے اسی صورت کے اندر جو ہے اللہ رب العزت نے گھر کی زندگی کو بہترین کرنے کے لیے وَهُوَ الَّذِي خَلَقَ مِنَ الْمَاءِ بَشَرًا فَجَعَلَهُ نَسَبًا وَصِهْرًا وَكَانَ رَبُّكَ قَدِيرًا، سیکنڈ لاسٹ رکوع کے اندر اللہ، اس صورت کے سیکنڈ لاسٹ رکوع کے اندر اللہ رب العزت نے فرمایا وہ اللہ ہے جس نے تمہارے یہ رشتے بنائے، سسرالی بھی، سسرالی رشتے بھی۔ اب آپ کا سسرال والے آپ کو عزت نہیں دیتے، اگر سسرال والے آپ کو اچھا نہیں سمجھتے، یا آپ کے لیے وہ درد سر بنے ہوئے ہیں، یا آپ ان کے لیے درد سر بنے ہوئے ہیں، تو اس سارے مقصد کے لیے یہ آیت کریمہ جو ہے آپ 111 بار پڑھ کے 11 دن دعا کریں، اللہ تعالیٰ سسرال میں، لڑکی کے سسرال یا مرد کے سسرال، دونوں میں خیر اور محبت پیدا کر دے گا اور نفرت ختم کر دے گا۔ رزق کم ہے، رزق ہے ہی نہیں، اور ہر وقت زوال ہے، پریشانیاں ہیں، ٹینشنیں ہیں، تو اس کے سیکنڈ لاسٹ رکوع کی تقریباً آخری آیت کا یہ حصہ کہ ثم استوى علی العرش الرحمن فاسأل به خبیرا، یہ اتنی آیت خالی، ثم استوى علی العرش الرحمن فاسأل به خبیرا، یہ 100 بار پڑھ کے 2 ہفتے تک دعا کرے، اللہ تعالیٰ غیب سے اسے رزق عطا فرمائیں گے، غیب سے اسے جو ہے دولت عطا فرمائیں گے، اور مرتبہ بھی عطا فرمائیں گے، عزت والی رزق اور دولت عطا فرمائیں گے۔ اور پھر اس کے بعد ایک دعا اس کے آخر میں ایسی ہے اس سورہ فرقان کے کہ مفتی تقی عثمانی صاحب دامت برکاتہم العالیہ، ان سے ایک مرتبہ سوال کیا، میں کئی مرتبہ حضرت سے ملا اور ماشاءاللہ بہت محبت فرماتے ہیں، بلکہ اکثر ہمارا واٹس ایپ پہ بھی رابطہ حضرت سے ہوتا ہے، بڑی شفقت سے جواب بھی دیتے ہیں۔ تو ایک مرتبہ میں نے بھی اس کی تجدید کی اور لوگوں نے بھی پوچھا ہوگا، لیکن میں نے جب خود بھی پوچھا تو حضرت نے یہی فرمایا کہ یہ سوال جب کیا گیا حضرت سے کہ آپ کے پورے خاندان میں کوئی آدمی بغیر داڑھی کے نہیں ہے،
کوئی مرد بغیر داڑھی کے نہیں ہے، اور 99% عالم ہیں، حافظ ہیں، اور کوئی عورت بے پردہ نہیں ہے، اور الحمدللہ ساری دیندار ہیں۔ آپ کے والد بھی عالم بڑے پائے کے مفتی شفیع عثمانی، اور آپ خود بھی دنیا کے سب سے بڑے اس وقت مفتی ہیں، اور آپ کے بھائی بھی دنیا میں نامور مفتی فوت ہو گئے، اور بھائی بھی اسی طرح، اور آپ کے دادا بھی اتنے بڑے عالم کہ دیوبند میں مدرس تھے، آپ کے والد بھی دارالعلوم دیوبند میں مدرس رہے اور پاکستان کے مفتی اعظم تھے۔ اب آپ سے پوچھا گیا کہ آپ کے گھرانے میں اتنی دینداری آنے کی کوئی وجہ تو ہوگی، کوئی ایسا حیلہ عمل مجرب وظیفہ نسخہ تو ہوگا۔ آپ نے فرمایا ہمارے والد دادا یہ فرمایا کرتے تھے کہ اس دعا کو اپنا وظیفہ بنا لو جو سورہ فرقان کے لاسٹ میں ہے، ربنا ہب لنا من ازواجنا وذریاتنا قرۃ اعین وجعلنا للمتقین اماما وجعلنا للمتقین اماما۔ تو فرمایا یہ دعا پڑھنے والے کی بیوی خاوند، بچے بچیاں، بہن بھائی، دادا دادی، نانا نانی، نسلوں کو اللہ تعالیٰ دین والا بھی بنا دیتے ہیں، اور اس کی آنکھوں کی ٹھنڈک بھی بنا دیتے ہیں، اور اسے معاشرے میں مقام و عزت بھی عطا فرما دیتے ہیں۔ یہ ایسی دعا ہے، آپ اس کو روزانہ 11 بار پڑھ کے دعا کر لیا کریں، اور اتحیات میں تو لازماً پڑھا کریں۔ انشاءاللہ جب بھی یہ دعا اتحیات میں آپ وظیفہ بنا لیں گے، آپ کے گھر والے، آپ کی اولاد آپ کے لیے درد سر نہیں بنے گی۔ یہ دعائیں ایسی ہیں قرآن میں جو اللہ نے ہمیں عطا فرمائی ہیں۔ وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔